बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग बंदी जो जल्द मुआहदा 21 अप्रैल तक डेडलाइन थी, उसमें बाहर ताखीर होती हुई नजर आती है। इसकी वजह बैनुल अक़वामी अमूर के तमाम एक्सपर्ट और ईरानी फौज के सलामती कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी अब्बास करी, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने बदलते हुए बयानात, लिबनान पर मुआहदे के बावजूद हमला, लिबनान पर जंग बंदी के मामले के बावजूद इसराइल का हमला और ईरान की जो यूरेनियम है वो उनके लिए मुकद्दस है। ईरान की यूरेनियम जो 440 के करीब है, उनके लिए इतनी ही मुकद्दस है जैसे हमारी सरजमीन। जो ट्रंप के बदलते बयानात में कभी कहता था ईरान खत्म हो गया, कभी कहता था नेवी खत्म हो गई, कभी कहता था थैंक यू ईरान, अपने ट्रुथ कमीशन में बयान दिया, उधर बदलते बयानात। और उन्होंने कहा माजी में भी इन्होंने हमें धोखा दिया, उस पर हम बहरा हुर्मुज़ फौरी तौर पर बंद कर रहे हैं। इससे नाज़रीन बादियुल नजर में ऐसा लगता है कि जो इतलात आ रही थी कि मंडे के रोज इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन की मुलाकात होगी, उसमें अभी तक कहना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ रूस ने ईरान को खबरदार किया है कि चंद दिनों से पेंटागन ने खित्ते में अपनी फौजी तादाद बढ़ानी शुरू कर दी है। इस पर गौर करें। 21 तारीख की जंगबंदी हो रही है। ट्रंप के बदलते बयानात से ऐसा लगता है कि ये हालात। दूसरी तरफ एक और खबर है कि मौजूदा हालात में ईरान ने बाशिगाफ लफ्जों में कहा कि अमेरिका का, ट्रंप का ये ख्वाहिश, ये ख्वाब एक दीवाने का ख्वाब है कि वो यूरेनियम उनके हवाले कर रहे हैं। वो उन्हें अपनी मुकद्दस सरजमीन से भी ज्यादा अजीज है। उन्होंने अपने आयतुल्लाह खमीनी और हजारों शहादतें इसलिए नहीं दी, उन्होंने दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान के जरिए उनके अमेरिकन पैगाम आए थे उस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की। इस पर दूसरे ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर ईरान ने मशरिक़ वुस्ता के इलाके यानी कि अपनी सरहदों पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर सरहदें खोल दी हैं। इससे उम्मीद है कि ये मुतालबा अभी तक इसमें ताखीर हो सकती है, लेकिन पैसे पर्दा सफारती सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। जबकि CNN ने दावा किया था कि पीर के रोज मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस मौके पर नाज़रीन अहम डेवलपमेंट है कि चीन ने खलीजी ममालिक को कहा है कि वो डॉलर की बजाय चीनी करेंसी से तेल की अदायगी करेगी। खलीजी ममालिक डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी से करेगी, जिससे अमेरिकन माशियत को धचका लगेगा। एक तरफ नाज़रीन वजीर आज़म पाकिस्तान का तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र का दौरा और फील्ड मार्शल का ईरान में कामयाब दौरा, जिसमें अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात, हमारी दुआ है कि ये कामयाब हो। सफारती कोशिशें बरतानिया ने भी की, अमेरिका ने भी की, चीन ने भी की। अमेरिका तो सॉरी जंग की रीजन है, पाकिस्तान ने की, खलीजी ममालिक में की, चीन ने, रशिया ने, बरतानिया ने खसूसन जिक्र करेंगे, स्पेन का करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का करेंगे। लेकिन एक बुरी खबर, अफसोस के एमरजेंसी में बाखबर जराए और सीनियर सहाफियों के मुताबिक, बाखबर जराए और सीनियर सहाफियों के मुताबिक 2 रोज कबल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को आंख में इतनी शदीद तकलीफ हुई कि एमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ उठा लिया है, इसे फौरी तौर पर अस्पताल ना ले जाया गया। तो इसका जिक्र उनकी बहन मरियम बटूर, उनकी साहबजादी बुशरा बीबी ने कहा। अस्पताल ले जाया गया, जहां पूरी रात उनका ऑपरेशन किया गया। अगले दिन उनके बच्चे जब उनको मिलने गए, उनकी बेटियां और गालबन कोई भाभी थी, वो 9 बजे पहुंची, 12 बजे मुलाकात कराई, तो उस पर बुशरा बीबी ने कहा कि उनको बहुत तकलीफ है, इमरान खान को भी कैद तन्हाई में रखा है। इस पर उनकी बहन मरियम भट्टो ने भी कहा। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में
ہو سکے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ایک طرف پاکستان، امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے بھارتی کوششیں کر رہا ہے، کیا دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم، ایک خاتون، اس کا اتنا بھی انسانی حقوق کی تحت بھی اس کا حق ہے، ایک جیل میں خاتون قید، خاتون کا بھی حق ہے، اور ایک جیل مینول کے بات ہے کہ اس کو فوری طور پر جیل میں آپریشن کرایا گیا، اس کی فیملی کو نہیں بتایا گیا کس چیز کا، نہ رپورٹس دی گئی، اور واپس جیل کی کال کوٹری میں اسد اللہ خان جو 92 پہ پروگرام کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا، اور مجھے دیگر ذرائع نے بھی کہا، بند کر دیا گیا۔ کیا پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی یا ناانصافی ایسے ہی جاری رہے گی؟ تو اس سے حکومت اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ ناظرین، دوسری طرف آخر میں بتائیں گے کہ بشرا بی اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے بشرا بی بی کی آنکھ کا ایشو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی ہے کہ ان کی رہائی کی جائے۔ ایک وہ خاتون ہے، 1.25 سال سے جیل میں بند ہیں، اور اس پر انہیں ان کی فیملی تک بھی رسائی نہیں دی جا رہی۔ یہ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اب بعد میں بتائیں گے کہ امریکہ اب ٹرمپ صلح بھی چاہتا ہے لیکن اپنا بابا اوپر رکھنا چاہتا ہے، اس کے متضاد بیانات ٹروتھ میڈیا پر اپنے ہی بیانات سے تضاد، امریکہ میں سخت تنقید کا، اور امریکہ میں ہونے والے سروے کے مطابق امریکن عوام کہتی ہے ٹرمپ نے اس جنگ کو جیتا نہیں، نقصان کیا ہے۔ اب پہلے آ جاتے ہیں ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی یعنی کہ عمران خان کی اہلیہ کی آنکھ کی سرجری کے بعد ان کی سزا معطلی کی درخواست کے پر جلد فیصلہ کرانے کی پہلی کوشش سامنے آ گئی ہے۔ بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر بریسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سزا معطلی اور درخواست پر جلد فیصلے کی استدعا کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ دنیا کا امن کر رہی ہے، وہ پاکستانیوں کو بھی انصاف دے گی۔ یاد رکھ لیں، انسانی حقوق کی پامالی پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس سلسلے میں ناظرین بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو نے ایک شہزاد اقبال جیو کے پروگرام میں کہا کہ ان کی بہن کو اور عمران خان کی ایک ہی طرف کی آنکھ کو ہوا۔ انہوں نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا، انہوں نے حکومت پہ بہت زیادہ شک کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اس قسم کی لاپرواہی عرصہ دراز سے انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، عدالتوں کی حکم عدولی ہے، اور جیل مینول کے بھی خراب ہے۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ ہمیں رات کو فون آیا کہ آپ کی والدہ کی حالت خراب ہے، رات کو بلایا، پھر انہوں نے کہا نہیں صبح آ جائے، جس پر عمران خان کی بیٹی کے مطابق اور بشرا بی بی کے مطابق انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال میں جب حالت ان کی غیر ہوئی بشرا بی بی کی، تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ادھر علاج کرنا، ان کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جا کر ٹریٹمنٹ کر کے آپریشن کرنا ہوگا، جس پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا، اور اس کے بعد ان کا آپریشن کیا گیا۔ ان کی صاحبزادیوں میں اس کو جیل حکام نے بھی ویریفائی کیا، ان کی بہن مریم وٹو صاحبہ نے بھی کیا، اور اس کے بعد فوری طور پر انہیں آپریشن کر کے پٹی بندی ہوئی سے جیل لے جایا گیا، جہاں اس کی فیملی سے ملاقات کرائی گئی، جس پر ان کی ملاقات میں بہنیں اور بیٹیاں تھیں، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جب کوئی بیمار ہوتا ہے، میری ماں بیمار تھی، ہمیں اس کی تیمارداری کرنی تھی، ہمیں اس کی زندگی کی فکر تھی، پر جیل حکام نے ہمیں کہا اب تم باہر جاؤ، اور انہیں واپس کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ نہ صرف دنیا میں کہیں بھی انسانیت کا اصول ہے کہ کوئی دشمن بھی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا ہی اتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر بشرا بی بی کو 3-4 دن ہسپتال رکھتے، ان کی بیٹیاں رہتی، ان سے وہ ملاقات سیاسی بیان نہ دیتی، تو حکومت کو کیا نقصان ہونا تھا؟ ایک طرف آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں عدالتوں کی
26ویں 27ویں ترمیم کے بعد عوام کا عدالتوں پر عدم اعتماد، ماہرین اس سلسلے میں اعتزاز احسن کہہ چکے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کی اور پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کی داستانوں نے عوام چیخ اٹھی ہے، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، بجلی کی قیمت، روزمرہ اشیاء کی قیمت، لیکن حکومت ایسی لگتی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس خطرات کو چھیڑ رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑو، انہوں نے جتنے انتقامی کارروائیاں کرنی تھی کر لی، لیکن عوام کے خلاف اتنا بڑا مہنگائی کا بم مارنا بار بار اور ان کے حقوق سلب کرنا، نہ عدالتوں سے انصاف ملنا، نہ سیاسی جدوجہد کرنا، اس سلسلے میں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی بیٹی بشرا بی بی سے ملی، ان کی آنکھیں نم تھی، اس کی ماں کی حالت سخت تکلیف میں تھی، لیکن وہ اس کی تیمارداری نہ کر سکی۔ دوسری طرف خبر ہے سینئر صحافی کے مطابق اور غیر جانبدار حلقے بریسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے عمران خان کی بہن نورین بی بی سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ آپ اب کوئی بیان نہیں دیں گی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، اس کا علاج کرایا جائے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے بھائی کو ذاتی معالجین سے ان کا علاج کرایا جائے، ہماری ملاقات کری جائے، ہم سیاسی بیان نہیں دیں گے۔ یہ بھی کیا بے بسی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو 80% عوام میں مقبول ہو، اس کی بہنیں، نہ اس کے ذاتی ڈاکٹر کو علاج کروایا جاتا ہے، نہ بہنوں کو ملنا جاتا ہے، اور سیاسی باتیں نہیں کریں گے تو کیا تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ خیر ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پھر اصل خبر کی طرف۔ ایران کے سپریم کونسل کے کمانڈر کے مطابق، جو میں نے بتایا ہے، سپریم کونسل کے کمانڈر کے مطابق ابراہیم عزیزی، عباس ارکچی، باقر بالی کالیباف اور ان کے صدر ایران کے مسعود نے کہا کہ ایران کی سپریم کونسل نے اہم بیان دیا کہ میدان جنگ میں دشمن کو شکست کے بعد انہوں نے خود جنگ بندی اور مذاکرات کی درخواست کرنا شروع کی، یعنی کہ امریکہ نے ایران کو پیغام بھیجے صلح کی۔ مذاکرات 21 گھنٹے کے بغیر کسی وقفے کے جاری رہے، بہرحال کچھ میڈیا کہتا تھا 15 گھنٹے رہے۔ اس میں جے ڈی وینس، باقر کالیباف اور امریکہ کے اور اس کے علاوہ یہ مذاکرات ان کے ٹیکنیکل اور آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی پہلے کرتے رہے۔ 21 گھنٹے کے بغیر کسی وقفے کے جاری رہے، جس میں ایران نے امریکہ پر غیر عدم اعتماد کے باوجود عوام کے مطالبات کو آگے رکھا۔ دشمن نے نئے اور حد سے زیادہ مطالبات پیش کیے، لیکن ایران نے وعدہ کر دیا کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا امریکہ نے حد سے زیادہ کر دیے، لیکن انہوں نے وعدہ کر مطالبہ منوانے کے لیے دشمن نے نئے حد سے زیادہ کر دیا، نئی تجاویز کی گئی ہیں۔ ایران نے ابھی تک ان کا جائزہ لے رہا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی بھی قسم کی رعایت، پسپائی یا نرمی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایران کے سپریم کمانڈر، لگتا ہے ناظرین جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مطالبات جلد ختم ہو جائیں گے، اس میں تاخیر آئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، برطانیہ کے وزیر اعظم جن کا بڑا پازیٹیو رول ہے، کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک فرانس کے ساتھ مل کر ابنائے حرمت اور تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القوی مشن قیادت کریں گے۔ اور سٹارمر نے کہا کہ 59 ممالک کے نمائندوں کی ایک میٹنگ کے بعد اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا، اور اسے صرف اور صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ تک رکھنے تھے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں اس جنگ میں تعطل کیوں آیا، اس مذاکرات میں جسے کبھی امکان تھا اسی ہفتے ہو جائے گا، اس میں کیوں آیا؟ اسلام آباد میں ہونے والے جو دوسرا دور تھا، پہلے 21 گھنٹے یہاں پر رہا، جس میں جے ڈی وینس اور باقر کالیباف اور دیگر قیادت اور دیگر 3 دن ہوتا رہا۔ ناظرین، اسلام آباد میں ہونے والے دوسرے مذاکرات میں پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ آخر کار کس بڑے ڈیڈ لاک پر
یہ شکار ہو گیا۔ اس کی وجہ ایران کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات، ان کی یورینیم کو لینے کا دعویٰ اور ابنائے ہرمز پر اپنی فوجی تعداد کو پینٹاگون نے روس نے انہیں خبردار کیا ہے کہ اپنی فوجی تعداد کو بڑھانا، اگر یہ مذاکرات کر رہے تھے تو فوجی تعداد کو کیوں بڑھایا گیا؟ اس وجہ سے یہ سفارتی تعلقات ہے، لیکن بظاہر ڈیڈ لاک آ گیا ہے جو کسی بھی لحاظ سے پوری دنیا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے بحیرہ ہرمز ختم کیا۔ پوری دنیا کی نظر تھی آخرکار کسی بڑے ڈیڈ لاک کا کیا؟ امریکہ اور ایران کے درمیان اس گاڑی کی منزل پہلے رک گئی ہے، کویسچن مارک ہے، یا یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ ہماری دعا ہے، کیونکہ پسے پردہ سفارتی سطح پر بات چیت ہو رہی ہے اور مذاکرات ہونے کے فی الحال کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ بھی ٹرمپ کی غیر ذمہ دارانہ بیانات پر۔ اب یہ منزل پہ رک گئی ہے۔ وہ کون سی بڑی ایٹمی حقیقت ہے جس نے پیر کو ہونے والی اس ممکنہ بیٹھک کو فی الحال کٹھائی میں ڈال دیا ہے، جس سے پوری دنیا نے امیدیں، ہم نے بھی، آپ نے بھی ویوستھا کی تھی کہ پیر کو مذاکرات ہوں گے، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں آ کے وائٹ ہاؤس میں ایک شخصیت ملے گی۔ آج اس کی خصوصی ویڈیو میں اہم سفارتی شطرنج کے یہ جو کھیل ہے، لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے۔ آج آتا ہے کہ مذاکرات ہو گئے، کل آتا ہے نہیں ہو گئے، پرتا وہ آتا ہے بحیرہ ہرمز کھول دو، آیا ہے بند کر دیا، پھر ناکہ بندی کر رہا ہے، پھر لبنان پر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، لیکن نتن یاہو مجبور کر کے پھر حملہ کرتا ہے اور پھر امریکہ ایک پارٹی بن جاتا ہے۔ ناظرین، جو آپ کو سرخیوں میں نظر نہیں آئے، اگر آپ خطے کی بدلتی ہوئی اور ایٹمی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تفصیل سے آخر تک دیکھیے کی کوشش کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجئے گا ہمیں کن موضوع پر ویڈیو کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی اہم خبر ہے کہ اسلام آباد امریکہ ایران کے درمیان پیر کے روز جس فیصلے کی ملاقات کی توقع کی جا رہی تھی، اس میں ایک بڑا تاخیر آ گئی ہے، ڈیڈ لاک آ گیا ہے، لیکن سفارتی سطح پر ہے۔ ڈیڈ لاک کیوں آیا ہے؟ یہاں بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس مذاکرات کی ناکامی ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سفارتی سطح پر رابطے جاری ہیں، اور امید بھی یہ ہے کہ یہ مذاکرات آخر دن ہوں گے اور ٹرمپ دنیا کے ممالک کی، چین اور رشیا، امریکہ، لندن، جاپان کے ممالک کے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے گا، بلکہ یہ ایک ایسا سفارتی وقفہ ہے جہاں دونوں فریقین کو مزید ہوم ورک کی ضرورت محسوس ہوگی۔ پاکستان نے اسے میزبانی کے لیے غیر معمولی سیکورٹی اور سفارتی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن فی الحال میز سجنے کا انتظار تھوڑا سا طویل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات یہاں سے نکلتی ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کیوں آیا؟ جب میز پر عالمی اور ایٹمی پروگرام جیسے بڑے فیصلے ہونے ہوں تو فریقین کے درمیان مطالبات کے خلیج بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بات آگے بڑھنے سے وقت مانگنا پڑتا ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے اور تاخیر ہو جاتی ہے۔ پاکستان اس وقت بہت ہی اہم، نازک اور اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب پل کو دونوں کناروں پر موجود فریقین کے درمیان میں تضاد ہو تو سفر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے یا احتیاط ضروری ہو جاتی ہے، وقت کے مطابق حالات کو ٹیکل کیا جاتا ہے، مگر ختم نہیں ہوتا، کوششیں جاری رہتی ہیں۔ پیر کے اس ممکنہ بیٹھک کا فی الحال نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ کچھ بنیادی نکات جن میں تاحال اتفاق نہیں ہو سکا، وہ ایک یورینیم ہے، ایک ابنائے ہرمز ہے، اور ان پر مزید بحث ضروری ہو سکتی ہے۔ اب آئے اصل اور تکنیکی معاملے کی طرف، جس میں اس وقت واشنگٹن سے تہران تک سب کو پریشان کر رکھا، وہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام۔ یہاں بات اس بات پر نکلتی ہے کہ اس ڈیڈ لاک کی سب سے بڑی وجہ یورینیم جو ٹرمپ نے بغیر ایران نے کہا تھا ہم نہیں دیں گے، اسے انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین کے مطابق رکھیں گے، لیکن ٹرمپ نے پھر غلط بیانی کے ریکارڈ قائم کیے۔ لاک کا سب سے بڑی وجہ یورینیم ہے، جس کا مستقبل طے ہونا باقی ہے۔ الجزیرہ اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی تازہ ترین رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران کے پاس اس وقت تقریباً 440 کلو گرام یورینیم کا ذخیرہ موجود ہے، 60% تک افسردہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ 60% کی سطح کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایٹمی سائنس کے زبان سے جب یورینیم 60% تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی سطح کے قریب ہو سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے آگے راستہ نہ صرف بہت مختصر ہے بلکہ انتہائی تیز ہے۔ امریکہ اسی لیے اس خطے پر
اسی کو بنیاد بنا کر پروپوگنڈا کر رہا ہے، اس کے مطالبے کو، اس افسردہ یورینیم کے ذخیرے کو تو ضائع کیا جائے یا ملک سے باہر منتقل کیا جائے، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ یہ ان کی سائنس ترقی اور قومی اثاثہ ہے جن کی زمین سے باہر نہیں جائے گا۔ جب تک اسے 60% افسردہ یورینیم تحفظ اور اس کی مقدار پر کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا، تب تک اسلام آباد میں کسی حتمی دستخط ہونا مشکل ہے، لیکن امید یقینی ہے کیونکہ کوششیں پوری دنیا کا۔ اس ڈیڈ لاک کو ایک بڑی وجہ وہ دورانیہ ہے جس پر دونوں ملکوں کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران اگلے 20 سال کے لیے اپنی تمام ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور پر منجمد کر دے، اور 20 سال کا عرصہ پوری نسل کا وقت ہوتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس طویل دورانیے میں ایران کی ایٹمی صلاحیت اتنی غیر مؤثر ہو جائے کہ وہ مستقبل میں کوئی بھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ دوسری طرف ایران کی پیشکش صرف 5 سال کی ہے، انہوں نے کہا 5 سال کے لیے ہم اسے پینڈنگ کر سکتے ہیں عالمی قوانین کے، اور 20 سال کے درمیان یہ 15 سال کی طویل خلیج ہے، اس سے پٹنا کتنا چیلنج ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مذاکرات کی روانی رک جاتی ہے۔ بادی النظر میں بظاہر بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ اور ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ سے ایک گرینڈ ڈیل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بڑی کامیابی قرار دے اور یونیم لے جائے، جسے ایران نے اس پہ کراس لگا دیا ہے اور خود مختاری ایٹمی ٹیکنالوجی پر کسی طویل مدتی کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ ناظرین، آج کی صورتحال یہ ہے کہ گیند اب سفارتکاروں کے کورٹ میں ہے، اور پیر کی ملاقات فی الحال ہونا کسی ناکامی کا ثبوت نہیں بلکہ بات کا اشارہ ہے کہ دونوں طرف مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ایک طرف دنیا میں ہے اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان اور عشرہ بی بی کے ساتھ جو میں نے گزارش کی، کیا ان کا حق نہیں کہ ان کے جیل قوانین کے مطابق ان کے ذاتی معالجین سے کرایا جائے؟ پاکستان میں مہنگائی کے طوفان نے بجلی کی آئی پی پیز کو اربوں ڈالر کی، اربوں روپے کی غلط ادائیگیوں اور معاہدہ کرنے والے بھی ملک کو لٹیرے، کمیشن کھانے والے بھی لٹیرے، اور بل آپ اور میں اور عام عوام دے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ پاکستان زندہ باد۔